बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मारूफ साफ़ी ताज मोहम्मद जान साहब। आज हम जिन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे, सबसे पहला जो हमारा मौजू है वो है दहशत गर्दी का सर कुचलने के लिए अस्करी और सियासी क़यादत ने सर जोड़ लिए। और आज एक इजलास हुआ है PM साहब की सदारत में, उसमें क्या आम फैसले हुए हैं, उन फैसलों से की आगाही के लिए हम ताज साहब से पूछेंगे कि आज के इजलास में क्या आम फैसले हुए हैं। दूसरा जो हमारा मौजू है वो है पंजाब असम्बली की तारीख में नए बाब का जो है इजाफा हुआ है। और चंद हफ्ते जो है से कबल जो है मैंने सुना था कि अपोजिशन जो है वो हमेशा वॉकआउट करती है किसी भी इजलास से, चाहे वो सूबाई असम्बली का हो या वफाक असम्बली का हो। लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो बिल्कुल उलट हो गया है और यहाँ पे जो पंजाब असम्बली है इसमें जो वॉकआउट कर रही है वो हुकूमत कर रही है। तीसरा नाज़रीन जो हमारा मौजू है, इंतहाई आम मौजू है, वो है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन और इसके ऊपर जो है पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है और अमेरिका का क्या मौक़िफ़ है। इस पर हम अपने मोअज़्ज़ज़ जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम राय लेंगे और पूछेंगे कि ये सारे मामलात जो हैं ये किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ताज साहब। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ताज साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले ताज साहब बताइएगा कि कल एक वाक़या हुआ है वहाँ पे आपके जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहाँ पे चाइनीज़ जो इंजीनियर है उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है, जिसमें 5 चाइनीज़ और एक पाकिस्तानी जो ड्राइवर था वो हलाक हो गया और उनकी गाड़ी को दूसरी गाड़ी के साथ जो है ना वो तसादम करके ख़ुदकुश जो है ना ये हमला किया गया। और उस सिलसिले में फिर आज हुकूमत ने पाकिस्तान ने एक अहम इजलास जो है वो बुलाया है, जिसकी जो सदारत है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की, जिसमें जो है हमारे जो अस्करी के जो अफसरान हैं, स्पेशली हमारे आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसम मुनीर साहब, उन्होंने शिरकत की और दीगर आम एजेंसी दीगर जो है खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये क्या मामला है और ये हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारे मुल्क में जो दहशत गर्दी की जो लहर आई हुई है ये बढ़ती जा रही है, इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान को क्या फ़ैसले लेने चाहिए? जी चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। शांगला में जो खुदकुश हमला हुआ है उसमें 5 चाइनीज़ बाशिंदे हैं वो हलाक हुए और ड्राइवर जो था पाकिस्तानी वो भी हो चुका है। ये चाइनीज़ जो बाशिंदे इनके साथ ये पहला नहीं है, इससे पहले ग्वादर में भी एक दफ़ा हुआ था, फिर दियामिर बाशा डैम जो है वहाँ पे जो चाइनीज़ काम कर रहे थे उनकी जो पोस्टर थी या बस थी उस पर भी हमला हुआ है। तो ये इंतहाई तशवीशनाक है। पहले तो आप जो ना ये देखें कि दहशत गर्दी की ये जो नई लहर उठी है ये इंतहाई तशवीशनाक है। और ख़ास तौर पे ये कल जो मामला हुआ है शांगला में चाइनीज़ जो इंजीनियर्स थे उनके साथ जो हुआ है, ये असल में इसको अगर आप गौर से देखें तो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें ख़ास तौर पे भारत जो है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में CPEC बने या कुछ जो ना ममालिक ख़ास तौर पे चीन की तरफ से वहाँ पे कोई सरमायाकारी की जाए किसी भी शोबे में। तो ये उस तरह की जो ना एक उसकी इंडिया की तरफ से जो कोशिशें होती हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह जो ना वो हिट किया जाए और वहाँ पे तामीर और तरक्की जो है वो ना होने दी जाए। और वो ख़ास तौर पे जैसा मैंने आपको बताया कि CPEC का जो प्रोजेक्ट है ये गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है, इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है हमारे नाज़रीन को भी पता है। तो असल में वो ये चाहते हैं कि ये मनसूबा मुकम्मल ना हो। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसका जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए चौधरी साहब बहुत कम है। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइनीज़ एम्बेसी गए, वहाँ पे उन्होंने जाके ताज़ियत का इज़हार किया। इसी तरह अस्करी क़यादत है उधर से भी जो है ना इस वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया गया। और फिर जैसा आपने ज़िक्र किया है कि आज जो ना इजलास हुआ है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत, उसमें हमारी अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। तो उस इजलास में जो ना इस मामले की संगीनी जो है ख़ास तौर पे चाइनीज़ इंजीनियर के साथ या चाइनीज़ जो दीगर यहाँ पे लोग काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से अब रिज़ॉल्व ये है हुकूमत जो है और अस्करी क़यादत वो एक पेज पे ना सिर्फ ये दोनों बल्कि अपोजिशन जो है उसको भी होना चाहिए बल्कि है। तो हुकूमत जो है उनका ये कहना है कि हम जो ना जितने भी वसाइल जितने दरकार हुए इस जो अफरेद को कुचलने के लिए, इस दहशत गर्दी को कुचलने के लिए वो हुकूमत फराहम करेगी। हुकूमत जो है ना जी वो बड़ी पुरअज़्म है
کہ انہوں نے کہا جی کہ جو جتنے بھی فنڈز درکار ہوں گے یا جو کوئی سہولت درکار ہوگی اس کی فراہمی میں حکومت جو ہے نا اپنا کردار ادا کرے گی. باقی جہاں تک تعلق ہے ہماری فوج کا تو وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں شروع دن سے جو ہے نا وطن کے دفاع کے لیے وہ اندرون ملک اور کوئی بیرونی حملہ آور ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے بھی ہماری پاک فوج جو ہے نا وہ ہمہ وقت چوکس ہوتی ہے. اور خاص طور پہ یہ دہشت گردی کا فریب جو ہے نا ختم کرنے کے لیے آپ نے دیکھا پیچھے جو بڑی لہریں تھیں 2-3 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے, اس میں جو ہے نا ہمارے پاک فوج کے جوان جو ہیں انہوں نے بڑی جوان مردی کے ساتھ جو ہے نا اگلے مورچوں پہ جا کے تو دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کا خاتمہ کیا اور دہشت گردی پر قابو پایا تھا. لیکن اس کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے نا یہ لہر جو ہے نا دہشت گردی کی یہ سر اٹھانے لگی ہے. اس کے پیچھے کافی سارے عوامل ہیں چوہدری صاحب. اب ان سارے عوامل پر تفصیل سے بات کی جائے تو بہت سارا وقت جو ہے نا وہ جو ہے نا ہمارا اس میں صرف ہو جائے گا, اس لیے ہم اس کو چھوڑتے ہیں. بس اتنا ہے کہ جس طرح ماضی میں ہماری پاک فوج جو ہے اور اس کے جوان جو ہیں انہوں نے بڑی جوان مردی ہمت کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ اور بڑی کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا تھا دہشت گردی کا, اس دفعہ بھی جو ہے نا انشاءاللہ اس دہشت گردی کا سر کچلنے کے لیے جو ہے نا ہمارے جوان بڑے پرعزم ہیں اور باہمت ہیں. تو یہ کریں گے. جہاں تک وسائل کا تعلق ہے تو وہ تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے نا ہر قسم کے وسائل جو بھی درکار ہوں گے وہ فراہم کریں گے. پھر چائنا کو ایمبیسی بھی وہ گئے تھے لیکن پھر دوبارہ جو ہے نا انہوں نے باور کروایا جی کہ ہم جو ہے نا اپنے چائنیز جو لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں ہمارے مختلف پروجیکٹس پر تو ان کی جو سیکورٹی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے کوئی دقیقہ جو ہے وہ فروگزاشت نہیں کیا جائے گا. ہاں جی طاہر صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے جس میں 5 چینی انجینئر جو ہیں وہ دہشت گردی کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے ہیں. اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں, جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اور چائنا کے جو تعلقات ہیں یہ اتنے مضبوط اور اتنے گہرے ہیں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی سازشیں جو ہیں وہ پہلے بھی کرتا رہا ہے, وہ اب بھی وہ کر رہا ہے. اور انشاءاللہ جو آج کا جو آپ نے بتایا کہ اجلاس ہوا ہے اور اس میں یہی بات طے ہوئی ہے کہ ہم یہ جو دہشت گرد ہیں اور یہ جو لوگ دہشت گردی کروا رہے ہیں اور اس کے پیچھے جتنے بھی عوامل ہیں ان سے نہ صرف سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا بلکہ ہم اس دہشت گردی کا سر کچلنے کے لیے تمام وسائل بروکار لائیں گے, اور جس پر عسکری اور سیاسی قیادت نے کہا کہ اس پر ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور انشاءاللہ ہم دہشت گردوں کا پاکستان سے صفایا کر کے یہی دم لیں گے. اور پوری قوم چوہدری صاحب پوری قوم جو ہے نا ایک پیج پر ہے, نہ صرف عسکری اور سیاسی قیادت بلکہ پوری قوم اس میں اپوزیشن بھی شامل ہے. اور اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں جو انڈیا ہے وہ ظاہر ایک بات ہے کہ چاہتا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ نہ بنے. سی پیک بننے سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر کے اوپر کیا اثرات پڑ رہے ہیں اور پاکستان کے چائنا کے ساتھ جو دن بدن تعلقات جو ہیں وہ ہمالیہ کی چوٹی کی طرح جو پہلے سے بھی مضبوط ہوتے جا رہے ہیں, اس پر بھی جو ہے وہ انڈیا کو بڑی تکلیف ہے کہ یہ جو ان کے تعلقات ہیں ان کے جو آپس کی دوستی ہے یہ کسی طریقے سے ختم کی جائے. اس وجہ سے وہ نئے انداز میں کبھی نہ کبھی وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتا رہتا ہے, لیکن ہم ان کی کاروائیوں سے خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں. اچھا چوہدری صاحب میں یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا تھوڑی سی اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دہشت گردی کا مقابلہ یہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں آپ نے کی ہیں میں نے کی ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں, لیکن ہمیں جو نا سیاسی استحکام جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اس کے لیے چائنا کی ہم نے بات کی ہے مختلف جگہوں پہ, میں سی پیک کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن دوسرے شعبوں میں چائنا کی جو کمپنیاں تھیں ان کی کافی سرمایہ کاری تھی. اور حالیہ جو یہ دن گزرے ہیں ماہ سال گزرے ہیں 1-2 سال, ان 1-2 سالوں میں چائنا کی جانب سے جو سرمایہ کاری تھی اس میں 80% تک کمی ہو چکی ہے. تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے نا دیگر جو ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے نا سرمایہ کار یہاں پہ نہیں آ رہے یا جو موجود تھے ایون ہمارے اپنے سرمایہ کار وہ بھی ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. اس کی وجہ سیاسی عدم استحکام. تو یہ جو تحفظات ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے, پاکستان تحریک انصاف کے مولانا فضل الرحمان ہیں اور دیگر جماعتیں جو ہے نا ان کے تحفظات دور کیے جائیں اور سیاسی استحکام جو ہے نا پیدا کیا جائے اور پوری قوم کو جو ہے نا ایک پیج پر لایا جائے. قوم تو فوج کے ساتھ کھڑی ہے لیکن جو ہے نا حکومت کو بھی جو ہونا چاہیے کہ وہ قوم کے ساتھ کھڑی ہو.
طاہر صاحب اپنے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے چائنا کا، اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. میں اب چائنا کے بعد میں فوری طور پہ آ جاؤں گا ایران کے اوپر، کیونکہ ایران بھی ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے جو پاکستان اور چائنا کے درمیان بھی ایک تناؤ کی صورتحال ہے. اسپیشلی جو تناؤ بنا ہوا ہے وہ گیس پائپ لائن کی وجہ سے بنا ہوا ہے. پاکستان جو ہے وہ ایران سے جو گیس لانا چاہتا ہے ایران سے پاکستان تک، تو اس کا جو مد ہے وہ مارچ کو ختم ہو رہا ہے. تو ایران نے کہا ہے کہ اگر آپ مارچ سے پہلے جو ہے نا اپنی جو سروسز آپ کے ملک کے اندر ہیں، جو کیونکہ چاہے وہ اپنے بارڈر تک وہ اس کی اپنے حصے کا کام وہ کر لیں، نہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ ایک جرمانہ بڑی بھاری اماؤنٹ ہے وہ ادا کرنا پڑے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جو محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں ملر، انہوں نے آج جو ہے نا بڑے واضح انداز میں یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ اگر پاکستان نے ایران سے گیس جو ہے وہ معاہدہ کیا یا اس کو معاہدے پر عملی جامہ پہنایا، تو پاکستان کے اوپر نہ صرف اقتصادی پابندیاں لگ سکتی ہیں بلکہ پاکستان کو اس کا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان بھی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے ایران پائپ گیس کا جو معاہدہ ہے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جو ایسا بالکل کرنا چاہیے. اس میں آپ دیکھیں نا، باقی جو ہمارے دائیں بائیں ملک ہیں، روس ہے، انڈیا ہے اور دیگر ممالک ہیں، وہ ایران سے گیس بھی لے رہے ہیں اور تیل بھی لے رہے ہیں. ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ پابندیاں صرف پاکستان پر کیوں؟ اس پر جو ہے نا آپ کو سوچنا ہوگا. یہ اصل میں جو صاحب ہمیں دال روٹی کے چکر سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. دیکھیں نا، آپ کے پاس ایٹم بم ہے، ایٹم بم آپ نے بنا لی ہے، اور بے تحاشا جو نا آپ کے نوجوانوں میں صلاحیتیں ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دال روٹی کے چکر میں الجھے رہیں اور ہمارے محتاج رہیں. وہ اصل میں آپ کو اپنا محتاج رکھنا چاہتے ہیں. اب یہ جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے، پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ، یہ اگر مکمل ہو جاتا ہے جو صاحب آپ کی صنعت جو ہے نا اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی. اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ سے آپ کے ملک میں روزگار کے کتنے موقع پیدا ہوں گے. آپ کی انڈسٹری چلے گی، آپ کی معیشت جو ہے نا اس کے لیے یہ انتہائی سود مند جو ہے نا، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ کون سا جان بچانے والا ٹیکہ جو ہے آپ کی معیشت کے لیے، وہ یہ گیس پائپ لائن جو منصوبہ ہے یہ وہ حیثیت رکھتا ہے. لیکن جو امریکہ ہے اور اس کے ساتھ جو دیگر پاکستان دشمن طاقتیں ہیں، ظاہر ہے انڈیا کی بھی اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا کنٹریبیوشن موجود ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی طرح جو ہے نا یہ معاشی جو مشکلات ہیں ان سے باہر نکلے. اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میتھیو ملر کا آپ نے ذکر کیا، آج بھی ان کا بیان ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس کو یہ نہیں بنانا چاہیے. بھائی آپ جو ہے نا انڈیا تیل لے رہا ہے وہاں سے ایران سے، اس پر اعتراض کیوں نہیں ہے آپ کو؟ پھر رشیا ہے اور دیگر جو ریاستیں دائیں بائیں کی وہ ایران کے تیل اور گیس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، صرف پاکستان کیوں؟ اس کی وجہ یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، واحد وجہ یہی ہے. لیکن اب جو ہے نا موجودہ حکومت جو ہے میاں شہباز شریف کی زیر قیادت، پرائم منسٹر جو ہیں اور ہماری عسکری قیادت جو ہے، اس کو بھی جو ہے نا اس کا بھی ایک ریزالو ہے. وہ بھی اب اس پہ متحد ہو چکے ہیں کہ نہیں، ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہیں اور یہ جو ہے پائپ لائن منصوبہ جو ہے اس کو مکمل کریں. پھر آپ نے ذکر کیا ہے کہ مارچ میں اگر یہ ہم نہیں کرتے، ایران جو ہے نا وہاں پہ اس منصوبے پر جو کام ایران کے ذمہ تھا وہ کر چکے ہیں، وہ اپنا کام کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب باقی جو رہتا ہے معاملہ وہ ہے پاکستان کی طرف. یہ اپنی کچھ تعمیرات یا جو بھی سہولیات ہیں اس پائپ لائن کے لیے انہوں نے تعمیر کرنی ہے. یہ اگر تعمیر نہیں کرتے، پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، تو پھر چوہے صاحب بہت بڑی رقم ہے، 18 ارب ڈالر. جی، آپ نے 1 ارب ڈالر ابھی IMF سے جو ہے نا قرضہ لیا ہے، منظور ہوا ہے. تو یہ 18 ارب ڈالر جو ہے نا یہ آپ کو ادا کرنا پڑیں گے ایران کو. اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر انٹرنیشنل عدالت جو ہے جسٹس کی، جو عالمی عدالت انصاف، وہاں پہ آپ کو لے کے جائے گا. اور وہاں پہ کہہ دیا اس نے، ایران نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان نے اپنے حصے کا کام نہ کیا اور اس نے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے گیس پائپ لائن کا، اس کو پائے تکمیل نہ پہنچایا، تو ہم مارچ کے بعد جو ہے نا پاکستان کو انٹرنیشنل جو عدالت ہے انصاف کی اس میں لے کے جائیں گے اور ان سے اس میں مطالبہ کریں گے کہ یہ جو 18 ارب ڈالر ہیں یہ ہمیں پاکستان پے کرے. اسی سلسلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے اب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ایک طرف امریکہ ہے، دوسری طرف اب ایران ہے، پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ جو صاحب امریکہ کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ نے اور بھی کافی سارے ملکوں کو اسی طرح کی وہ جو نا امبارگو اور دھمکیاں دی تھی کہ آپ یہ نہ کریں ورنہ یہ ہو جائے گا. وہ کسی نے نہیں سنی. بہت ساری مثالیں، ایران، عراق ہے
اور بھی کافی سارے ملک ہیں, مجھے اس وقت سب کے نام ذہن میں نہیں آ رہے, لیکن ان سب کو بھی امریکہ نے ایسا ہی کہا تھا کہ ان کو بھی محتاج بنائے رکھنا چاہتا تھا, لیکن انہوں نے امریکہ کی جو نا خواہشات یا ان کی پابندیوں کا جو نا کچھ اثر نہیں لیا, اور انہوں نے اپنا آزاد ہو کے کام کیا ہے. تو پاکستان کو بھی جو نا اپنا آزاد فیصلہ لینا چاہیے, اور یہ ایسا منصوبہ ہے, میں آپ کو بتا چکا ہوں, ہماری صنعت کے لیے, تجارت کے لیے, پھر ہمارے گھروں میں دیکھیں گیس نہیں ہوتی, گرمی کے موسم میں گیس نہیں ہوتی, تو گھریلو صارفین جو ہے ان کو بھی پھر روزگار کا مسئلہ ہے. آپ کی معیشت کے لیے جو نا میں نے آپ کو بتایا یہ طاقت کا بہت بڑا ٹیکہ ہوگا, اس لیے جو نا آپ اس طرح کی باتوں میں بالکل جو نا پاکستان کو نہیں آنا چاہیے کہ آپ ایران کے ساتھ ان کے اپنے معاملات ہوں گے, ایران کے ساتھ وہ نبیڑتے رہے امریکہ والے, لیکن ہمارے ساتھ جو نا کم از کم یہ اس طرح کے سلوک نہ کریں. ابھی آپ دیکھیں عوام مہنگائی کی چکی میں بری طرح پیس رہے ہیں, تو کیا امریکی جو حکمران ہیں ان کو پاکستانی عوام کے ساتھ اتنی سی بھی ہمدردی نہیں ہے کہ وہ کہیں جی ٹھیک ہے جی آپ منصوبہ بنائیں, یہ عوام کی جو نا بہتری کا ہے, عوام کو ریلیف ملے گا اس سے. ہاں بالکل ٹھیک ہے طاہر صاحب. گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے, تو میرا آپ سے آخری جو سوال ہے وہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں نئے باب کا اضافہ ہوا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی کا اجلاس ہو, چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو یا وفاقی اسمبلی کا اجلاس ہو, اس میں اپوزیشن جو ہے وہ کسی بات پہ جو ہے نا اگر اس کو ناگوار گزرے یا بلوں کے معاملات ہوں تو اس پر وہ واک آؤٹ کر جاتی ہے, یا کوئی اور معاملہ بھی ہو. لیکن پنجاب اسمبلی میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے, وہ نیا باب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اپوزیشن کے بجائے حکومت واک کر رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے, اس بارے میں تھوڑا سا ہماری ناظرین کو بتائیے. چوہے صاحب یہ دوسری دفعہ 2 روز پہلے جو ہے نا حکومتی بینچز یا ٹریئری بینچز جن کو آپ کہتے ہیں نا, وہ دوسری دفعہ واک آؤٹ کر کے جا چکے ہیں اسمبلی سے باہر. پھر ان کو منتیں کر کے ترلے کر کے واپس لایا گیا. اصل یہ اس دفعہ جو ہوا ہے 2-3 دن پہلے کا جو واقعہ ہے وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ جہاں وزیر اطلاعات پنجاب کی, انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے کچھ ارکان ہیں یا ایک کوئی رکن ہے, اس کو جو نا انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہ جو نا کچھ نازیبا اشارے کر رہے تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے احتجاج کیا. پھر وہ احتجاجاً جو نا واک آؤٹ کر کے اسمبلی سے باہر چلی گئیں. بجٹ اجلاس تھا, بجٹ پر بحث ہونی تھی, وہ باہر چلی گئیں. ان کو جب دیکھا تو باقی جو نون لیگ کے اراکین تھے, خاص طور پہ خواتین تھیں, وہ بھی واک آؤٹ کر کے باہر چلی گئیں, اور ان کو بعد میں پھر جو نا ڈپٹی اسپیکر جو ہے نا چیئر کر رہے تھے اجلاس کو, ان کے کہنے پہ ان کو کچھ ارکان گئے, وہ منا کر واپس لائے. تو یہ سب یہ ہمارا جو نا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ, آپ کہیں گے جی معیشت ہے, معیشت نہیں ہے. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ جو نا وہ اور بے روزگاری ہے, وہ بھی نہیں ہے. چوہے صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اخلاقیات کا ہے. اخلاقیات اگر ہماری درست ہو جائیں تو باقی مسئلے مسائل جو نا وہ بھی خود بخود درست ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ اخلاقیات کا معاملہ ہے, اخلاقیات کا مسئلہ ہے. ہمیں دیکھیں نا پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو یہ جن اشاروں کی وہ عظمیٰ بخاری نے شکایت کی ہے, ہم بھی ان کی مذمت کرتے ہیں, یقیناً آپ بھی اس کی مذمت کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمیں ہمارا دین, ہماری اخلاقی اقدار کیا ہے, ہماری تہذیب کیا کہتی ہے, ہمارا تمدن کیا ہے, اور اس کا اخلاقیات کا تو اس وقت جو ہے نا ٹوٹلی پاکستان میں جنازہ نکل چکا ہے. چوہے صاحب جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں کوئی اخلاقیات نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی اصول نہیں ہے. یہ رمضان کے مہینے میں آپ دیکھ لیں کس طرح ناجائز منافع خور. میں وہ دیکھ رہا تھا ابھی ایک جو نا خبر پڑھ رہا تھا, اس میں بتایا گیا سعودی حکام کی طرف سے کہ 15 رمضان تک, آدھا رمضان یعنی آپ کہہ لیں کہ 15 رمضان تک 83 لاکھ سے زائد جو ہے نا لوگ سعودی عرب عمرے کی غرض سے آ چکے ہیں. ان میں سب سے بڑی جو تعداد ہے نا وہ ظاہر ہے پاکستان کی ہوتی ہے, پاکستان سے بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں, وہ ظاہر ہے تجارت پیشہ لوگ ان میں زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ اپنے عوام کو جو ہے نا کس طریقے سے اذیت میں مبتلا کر کے خود جو ہے نا عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں, اور آپ کو اتنا خیال نہیں, اتنی سوچ نہیں آتی کہ ہمارا یہ عمرہ جو ہے, ہم یہ جو عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے صاحب ہمارا اخلاقیات کا ہے. اسی وجہ سے ٹریئری بینچز سے نا 2 دفعہ جو واک آؤٹ ہو چکا ہے پنجاب اسمبلی میں. طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.